बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महम कहानी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नावल को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दिया कीजिए। चलते हैं नावल की तरफ। मनाहिल परेशान सी उसे देख रही थी। वो कब मोहित के पीछे आई। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या कह रही हो? रामीन पछताओगी, बहुत पछताओगी तुम। मनाहिल ने दुख से कहा। वो अब तक बेयकीनी की कैफियत में थी। तुम मुझे अब भी धमकी दे रही हो, शर्म करो। उसने लहजे में दुख समोकर अपनी नखियों से दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से ज़यान हट चुका था। रामीन, इसी खोदे हुए गड्ढे में तुम एक दिन गिरोगी। उसे ताज्जुब से देखती बाहर निकल गई। मनाहिल बीबी, अपने दिन गिनो तुम अब। मुस्कुराते हुए सर झटका और तैयार होने चली गई। मनाहिल, लेकिन भाई तो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उनकी कदर तो कर लो। कब तक मोहित के पीछे भागती रहोगी? अल्फाज से यह पिघला हुआ शीशा जो उसके कानों में उंडेला गया था। उसका दिल चाह रहा था किसी गाड़ी से टक्कर मार दे खुद को, क्योंकि जो अभी सुनकर आया था वो किसी भी शख्स के लिए मौत से कम ना था। उसकी बीवी किसी और से मोहब्बत करती थी, किसी और को दिल में बसाए हुए थी। वो इतना गिरा हुआ शख्स था कि उसकी बीवी समझौता कर रही थी उसके साथ, एक अनचाहा बंधन निभा रही थी। माजी में कहे उसके तमाम लफ्ज़ दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। मैं ऐसा नहीं चाहती, ये सब मजबूरी में हुआ, मुझे आज़ाद कर दें। सामने से आती गाड़ी टकराते टकराते बची उससे। बर वक्त स्टीयरिंग घुमाया। दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। कार को कोने में रोककर स्टीयरिंग पर सर रख दिया। बहुत गलत किया है मनाइल हैदर, तुमने बहुत गलत। अपनी अंगारा होती आंखों को सख्ती से मींचकर ज़ोर से मुक्का स्टीयरिंग पर दे मारा। न जाने कितना वक्त बीत चुका था सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते। मोबाइल मुसलसल बज रहा था। वो उसे परवाह न थी। साहिल के आगे गाड़ी रोक कर खड़ी की, सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। आसमान पर स्याही छा चुकी थी। मोबाइल चेक किया तो राहिम, हिना और इस दुश्मन जहाँ की कॉल्स आई हुई थी। दिल में फिर से शोले भड़क उठे। वो सब कुछ भूल बैठा था। आज घर में उसकी बहन की शादी का फंक्शन है। बस अभी वहाँ से भागना चाहता था। इतने में राहिम की फिर कॉल आने लगी, मगर इस बार उसने रिसीव कर ली थी। तो कहाँ है ज़ियान? यहाँ सब परेशान हो रहे हैं। 9 बज चुके हैं। तू खैरियत से तो है ना? राहिम ने छूटते ही फिक्रमंदी से कहा। पहुंच रहा हूँ, बस इतना कहकर फ़ोन काटा और गाड़ी में बैठा। वो बुज़दिल ना था कि एक लड़की उसे ज़ेर कर सकती। मनाहिल हैदर, पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी। ज़ियान हैदर को धोखा देने की सज़ा क्या है मैं बताऊँगा तुम्हें। तसव्वुर में उससे हम कलाम होता। गाड़ी स्टार्ट कर गया। कह रहा हूँ आ रहा हूँ, कह रहा है आ रहा हूँ। राहिम ने फ़ोन काट कर बताया तो फ़ायका बेगम और वो कुछ मुतमईन हुई। जाओ माही, रेडी हो तुम भी, हिना ने उसे बैठा देखकर जल्दी से कहा तो वो भी खुद को संभालती उठ खड़ी हुई। सुबह से वैसे ही दिल उदास हो रहा था। अपने कमरे में आकर ड्रेस निकाला और चेंज करने चली गई। बात वो दोपहर को ही ले चुकी थी। येलो फ्रॉक में उसका सरापा छुप गया था। ये ड्रेस मामा की पसंद का था। वो आहिस्ता से दुखी दिल से मुस्कुरा दी। लाइट से मेकअप में उसका सोगवार चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। हाथों में गजरे पहनने लगी। ज़ियान को उसके हाथ बहुत पसंद थे, इसीलिए अब वो ख़ास तौर पर उनका ख्याल रखने लगी थी। नाखून उसने ज़िद करके बढ़ा लिए थे। उन पर सुर्ख नेल पेंट गज़ब ढहा रहा था। ज़ियान कमरे में आया तो उसने ड्रेसिंग से नज़र उठाकर उसे देखा, जो उसे नज़रअंदाज करता अलमारी की तरफ बढ़ गया था। मनाहिल ने हैरत से उसे देखा। वो इतना सारा तैयार हुई और वो नज़रअंदाज कर गया। कहाँ थे आप? कान की बाली को ठीक करते हुए पूछा, मगर उसने कोई रिस्पॉन्स ना दिया। मनाहिल को गुस्सा आने लगा। वो कहाँ उसकी लातालुकी की आदी थी। मैं आपसे बात कर रही हूँ। उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। ज़ियान ने एक नज़र उसके जगमगाते रूप पर डाली। शट अप, दिमाग ख़राब ना करो मेरा और जाओ यहाँ से, समझी? इंतहाई दुरुस्त लहजे में कहकर उसे साइड पर करता वाशरूम में घुस गया। वो हैरान परेशान सी खड़ी उसकी पुश्त को देखती रह गई। शायद थक गए हों, मैंने ख्वामख्वाह परेशान कर दिया। खुद ही वजह ढूंढती लब काटते हुए नीचे आ गई। मामू की फैमिली भी आ चुकी थी। वो उन्हीं के पास आ गई। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी हो गई हो आप तो। तुबा के गले मिलकर उसे छेड़ा तो वो झींप सी गई। वो और फ़हद 2 दिन पहले ही आए थे। हसीन तो तुम हो रही हो, क्या ब्यूटी क्रीम्स लगाना शुरू कर दी? तुबा ने राजदारी से पूछा तो वो उसे घूर कर मुकाबले में खुद को संभाल चुकी थी। जब बोलना फजूली बोलना। उसकी कमर पर हाथ मारा। फ़हद तुबा को देखकर मुस्कुरा रहा था, जो ग्रीन कुर्ता पजामे में बहुत प्यारी लग रही थी। और फ़हद भाई, कैसे हैं आप? ये ज़्यादा तंग तो नहीं करती? फ़हद को देखकर उसे छेड़ा। नहीं भाभी, अभी तो ऐसा कोई ख़ास तंग नहीं किया। हाँ, मगर ज़ियान ने बताया था
آپ نے اسے ستایا ہوا ہے۔ فہد نے اس پر اٹیک کیا تو طوبیٰ اور باقی سب ہنس پڑے۔ یہ جو آپ کے دوست ہیں نا، ان سے کہیں ایک پیج پر ساری کمپلینس لکھ کر لگا دیں۔ دانت پیستی وہیں سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ماہی پوری کاپی دینی پڑے گی کیونکہ ایک دو مسئلے تو ہیں نہیں جو پیج پر آ جائیں۔ ریتا نے بھی اسے چھیڑا تو اسے گھورنے لگی۔ کافی دیر تک وہ لوگ باتوں میں مگن رہے، ہنسی مذاق کرتے رہے، مگر زیان اس طرف ایک بار بھی نہ آیا تھا۔ مناہل نے محسوس تو کیا مگر نظر انداز کر گئی۔ ابدال کیسا ہے؟ رامین اسٹیج پر بیٹھی تھی، عشاء اس کے پاس آئی تھی۔ تمام رسمیں ہو چکی تھی۔ موہت فہد اور راحیم کے ساتھ ساتھ تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیسا ہوگا؟ اورنج فراک میں چوڑی دار پاجامے میں غضب ڈھاتی رامین کو دیکھا۔ خیر مزے میں ہوگا، اتنا شریف نہیں ہے وہ، رامین نے معنی خیزی سے کہا تو اس نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ تم بہت بڑی موقع پرست ہو، اپنا کام نکلوا کر خود گنگا نہا کر بیٹھی ہو۔ رامین اس کے تپنے پر مسکرا اٹھی۔ ڈونٹ وری سویٹی، تم بس زیان بھائی کو اپنے قریب کرو کیونکہ وہ اب صرف تمہارے ہیں۔ اس کے اتنے کانفیڈنس پر عشاء اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیا بول رہی ہو؟ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں بھائی سے شادی کرتی ہے یا نہیں؟ اسے گھور کر اپنا دوپٹہ سائڈ پر کیا۔ اسے کہاں عادت تھی ان سب چیزوں کی؟ ہاں بٹ وہ تو اس مناہل کے آگے پیچھے پھرتا نظر آتا ہے ہر وقت۔ اس نے دور ردا اور ہنا کے ساتھ بیٹھی مناہل کو نفرت سے دیکھا۔ اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میں بھائی کو اس سے بدل کر چکی ہوں۔ اب وہ ستی ساوتری ان کی نظروں میں ایک بے وفا ڈائن سے زیادہ کچھ نہیں۔ کھلکھلاتے ہوئے اسے ساری تفصیل بتائی۔ عشاء پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ رامین میری جان، یکدم پرجوش انداز میں اس سے لپٹ گئی۔ بس کر، سب کو شک ہو جائے گا۔ ہاں مگر تو بھائی کے سامنے ایسے کچھ مت کہنا۔ اسے تنبیہ کی تو وہ بھی مسکرا کر سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنی منزل پھر سے آسان لگنے لگی تھی۔ زیان دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، وہ خود ہی اس کو ڈھونڈتی پہنچ گئی۔ وہ انتظامات دیکھ رہا تھا۔ زیان کہاں غائب ہو تم؟ لگ ہی نہیں رہا تمہاری بہن کی مائیوں ہے۔ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر ناراضگی سے بولی۔ بس یار بزی ہوں تھوڑا، تم چلو میں آتا ہوں، اس نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ عشاء کو وہ کچھ تھکا تھکا سا لگا۔ نو ابھی چلو عشاء یار، وہ اسے اپنے ساتھ ڈانس فلور پر لے آئی۔ ایک ہنگامہ سا برپا تھا، چاروں طرف میوزک کا شور اور اسپوٹ لائٹس جل رہی تھی۔ مناہل کی نگاہ ان دونوں پر اٹھی جو مکمل طور پر ایک دوسرے میں مگن تھے، مگر وہ فوراً نگاہیں ہٹا گئی، نہ جانے کیوں۔ آج زیان کا رویہ بالکل مختلف لگا تھا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی، وہاں سے اٹھ کر کونے میں آ گئی۔ دل چاہ رہا تھا عشاء کا حشر بگاڑ دے، مٹھیاں بار بار کھول بند کر رہی تھی۔ تم ہمیشہ کونے میں ہی کیوں پائی جاتی ہو؟ موہت نے پاس آ کر اسے چھیڑا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ صبح ہونے والے انکشاف نے رامین کی گھٹیا سوچ کو واضح کر دیا تھا، اسی لیے وہ اب اسے ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہاں پانی پینے آئی تھی، زبردستی مسکرا کر اسے دیکھا۔ موہت غور سے اسے دیکھنے لگا، وہ کچھ الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی مسکراتی، وہ اس روپ میں اور بھی دلکش لگ رہی تھی، وہ اس روپ میں اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ ماں بننے کی چمک اس کو اور حسین بنا رہی تھی۔ وہ فوراً نظریں چرا گیا تھا۔ یہ بتاؤ، یہ طوبیٰ بڑی چمک گئی، کیا کوئی پالش یوز کری ہے اس نے طوبیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات پر لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ زیان جو اسے کب سے غائب دیکھ ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچا تھا، موہت کے ساتھ کھڑے مسکراتے دیکھ انگاروں پر لوٹتا محسوس کیا، اور اس بھیانک انکشاف کی تصدیق تو مسکراتے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ مناہل خود پر ضبط کے پہرے بٹھاتے سخت لہجے میں بولا۔ مناہل اور وہ بیک وقت مڑی تھے۔ آپ تو غیروں کی طرح ملے ہیں ہم سے۔ موہت اس کے قریب آنے پر خوش مزاجی سے بولا۔ بس بزی تھا، اب تو ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ مروتاً مسکرا کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا جو اسے نظر انداز کیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ہاں صحیح بات ہے، وہ سادگی سے مسکرا دیا۔ چلے میں ذرا ماما کو دیکھ لوں، پانی پینے آیا تھا، مسکرا کر آگے بڑھ گیا، جبکہ زیان مناہل کے قریب آ گیا۔ کیا کر رہی تھی یہاں؟ ہاں، سختی سے اس کی کلائی پکڑ کر دھیمے لہجے میں استفسار کیا۔ مناہل سی کر کے رہ گئی۔ چھوڑے مجھے، اس کی سخت گرفت سے اپنی کلائی نکالنی چاہی۔ خود کب سے عشاء کے ساتھ لگا تھا اور اس کا خیال اب آ رہا تھا۔ اسے جھٹکا دے کر قریب کیا تو آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ ڈیم اٹ، یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مناہل اس کا سرد رویہ دیکھ کر حیران تھی۔ وہ پانی پینے آئی تھی، حلق میں اٹکتا گولا اندر اتار کر دھیرے سے بولی۔ زیان نے جھٹکے سے اسے دور کیا اور زہر خن نظروں سے اسے دیکھتا وہاں سے نکل گیا۔
جبکہ مناہل چکراتے سر کے ساتھ وہیں چیئر پر بیٹھ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر اس کے موڈ کو اچانک ہو کیا گیا۔ سارا وقت وہ خاموش سی زیان کو عشاء کے ساتھ دیکھ کر کرتی رہی تھی۔ مناہل بی بی آپ نہیں چل رہی؟ نعمت نے اسٹڈی میں میگزین پڑھتے دیکھ کر مناہل سے تعجب سے پوچھا۔ زیان صاحب کے ساتھ آؤں گی، پیج پلٹتے عام سے انداز میں بولی۔ وہ ڈارک بلو شیفون کے امبرائڈڈ فراک میں جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ آج بارات تھی، تمام افراد ہوٹل جا چکے تھے۔ وہ زیان کے انتظار میں بیٹھی تھی کیونکہ وہ آج بھی لیٹ ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اسٹڈی میں آ گئی تھی۔ لیکن زیان بابا تو ابھی باہر نکلے ہیں، عشاء بی بی لینے آئی تھی، نعمت نے سادگی سے کہا، مگر مناہل کو یقین نہ آیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے بتایا نہیں انہیں؟ وہ تیزی سے چیئر سے اٹھی۔ بی بی جی میں تو کچن میں تھی، جب باہر گاڑی ہارن ہوا تو وہ بیٹھ کر جا چکے تھے۔ اس نے جلدی سے صفائی دی۔ مناہل کو اپنی آنکھوں کے آگے دھند سی محسوس ہوئی۔ اس شخص کی خود سے بیگانگی نے اسے بے یقین سا کر دیا تھا۔ دل چاہا ابھی دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے، مگر خود کو سنبھالتی باہر نکل گئی۔ ماہی بی بی میں جاؤں یا رکوں؟ باہر رشید انتظار کر رہا ہے، تم جاؤ، میں راہیم بھائی کو بلا لوں گی، اسے کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، وہ دل یکدم ہی ہر چیز سے بیزار ہو گیا تھا۔ زیان بھائی ماہی کہاں ہے؟ ہنا نے اسے عشاء کے ساتھ آتے دیکھا تھا، مگر مناہل کہیں نہ تھی، بارات آ چکی تھی۔ کیا مطلب؟ مجھے کیا پتا تم لوگوں کے ساتھ آئی ہوگی؟ اس نے اس کا پریشان چہرہ دیکھا۔ بھائی وہ تو ہمارے ساتھ نہیں آئی، کہہ رہی تھی آپ کے ساتھ آئے گی۔ تو زیان نے پریشانی سے فون نکالا اور اسے کال کرنے لگا، مگر فون آف جا رہا تھا۔ ایڈیٹ، فون کاغذ ہٹا کر غصے سے بڑھایا اور پھر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہاں رحیم کہاں ہو تم؟ اچھا مناہل گھر پر اس کے ساتھ ہے؟ صاحب جی بی بی تو اکیلی ہیں، کہہ رہی تھی راہیم بابا یا بلال بابا کو بلا لیں گی۔ زیان کی فون پر گرفت یکدم ہی مضبوط ہو گئی، کال کاٹتا باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو زیان؟ عشاء نے اسے عجلت میں جاتے دیکھا تو پوچھا، مگر وہ نظر انداز کرتا نکلتا چلا گیا۔ دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ وہ گھر پر اکیلی تھی، اگر اسے کچھ ہو جاتا، یہ سوچ ہی اس کی روح فنا کر گئی تھی۔ وہ لڑکی جتنی بھی بے وفا اور دھوکے باز سہی، مگر اس کنڈیشن میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جھٹکے سے پورچ میں گاڑی روکی اور بھاگتا ہوا لاؤنج میں آیا۔ مناہل مناہل فکر مند آواز میں اسے پکارا اور بھاگتا ہوا روم میں آیا۔ وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اس بار دل شدت سے دھڑکا۔ قدم بالکنی کی طرف بڑھا دیے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر سکون کا سانس خارج کیا۔ وہ آنکھیں موندے چیئر سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ مناہل اس کے قریب آ کر غصے سے جھنجھوڑ دیا۔ وہ ہڑبڑا اٹھی۔ کیا ڈرامہ ہے یہ کیا کر رہی ہو یہاں؟ گئی کیوں نہیں سب کے ساتھ؟ اس کے کندھوں پر دباؤ ڈال کر سختی سے پوچھا۔ اس نے روئی روئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ چھوڑے مجھے، آپ تو عشاء کے ساتھ چلے گئے تھے نا، تو کیوں آئے ہیں واپس؟ ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتی وہ بھی غصے سے بولی، تو تم سے کس نے کہا تھا میرا انتظار کرتی؟ حد آمیز انداز میں اس کی آنکھیں نم کر گیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، کیا ضرورت تھی آپ کا انتظار کرنے کی؟ عشاء ہے تو آپ کے لیے کافی ہے۔ اسے دھکا دیتی کمرے میں آ گئی اور غصے سے اپنی جیولری نوچ نوچ کر اتارنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیا کر رہی ہو؟ اس کے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ نہیں جانا مجھے کہیں، چلے جائیں آپ۔ اپنے ہاتھ چھڑا کر آنسو رگڑتی زیان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایسا رد عمل کیوں دے رہی تھی۔ مناہل 5 منٹ کا ٹائم ہے تمہارے پاس، اپنا حلیہ درست کرو، میں نیچے ویٹ کر رہا ہوں۔ اسے وارن کرتا جانے لگا، جبکہ مناہل تو سختی کسی کیفیت میں تھی۔ کتنے دن بعد وہ شخص اسے من کے بجائے مناہل کہہ رہا تھا۔ اس کا دل شدت سے رونے کو چاہا، مگر اچانک ہی دماغ میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ اپنا سر پکڑ کر کراہ اٹھی۔ زیان اس کی آواز پر پلٹ کر تیزی سے بیڈ کے قریب آیا۔ کیا ہوا؟ اسے بیڈ پر بٹھاتا چہرہ تھاما۔ کچھ نہیں، آپ جائیں۔ فائن۔ وہ خود پر ترس نہیں کھلوانا چاہتی تھی۔ ہاتھ روک کر ڈریسنگ روم میں جانے لگی۔ کیا مطلب تمہارا؟ میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا؟ دانت پیس کر اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، میں پچھلے 2 گھنٹے سے اسی کنڈیشن میں اکیلی تھی، آنسو رگڑ کر طنزیہ لہجے میں کہتی اسے دیکھنے لگی۔ تم جانتی ہو میں لا علم تھا۔ آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ ہاں، جب آپ عشاء کے ساتھ ہوتے ہیں ساری دنیا بھول جاتے ہیں۔ تمسخرانہ لہجے میں بولتی ٹیشو سے اپنا میک اپ صاف کرنے لگی تھی، کیونکہ آج اس کی بہن کی شادی تھی اور اپنی وجہ سے اسے روک نہیں سکتی تھی۔ مڑی تو وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ تم نے کس کے لیے اپنی دنیا بھلا دی، ذرا یہ بھی بتا دو۔ سختی سے اس کے بازو کو پکڑا۔ وہ کراہ اٹھی تھی۔
درد ہو رہا ہے مجھے، تڑپ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں چنگاریاں سی بھری ہوئی تھی۔ جواب دو، کس کے لیے کر رہی ہو یہ کمپرومائز؟ اسے قریب کرتے سخت لہجے میں بولا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کون سا کمپرومائز؟ کسمسا کر آزاد ہونا چاہا۔ اس کی باتیں سر پر سے گزر رہی تھی۔ زیان نے ایک تمسخرانہ نگاہ اس پر ڈالی اور خود سے دور کیا۔ نیچے آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ بھی اس کے لفظوں میں الجھی نیچے چلی گئی تھی۔ رامین کی شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ ایک ہفتے میں اس نے موہت کا رویہ نارمل پایا تھا۔ وہ جہاں جانے کو کہتی لے چلتا۔ ایک بات وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ موہت کی فائزہ ملک میں جان بستی ہے، اسی لیے وہ بھی ان کے ساتھ خوش ہی رہتی تھی، کیونکہ وہ موہت کی نظروں میں کبھی بھی برا نہیں بننا چاہتی تھی، اسی لیے روک ٹوک کبھی نہ کی تھی۔ انہوں نے بھی روک ٹوک کبھی نہیں کی تھی۔ موہت آج کہیں باہر چلیں؟ وہ لیپ ٹاپ پر بیزی تھا جب وہ پیچھے سے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، رامین یار گھر پر کچھ بنا لو، آج بہت تھک گیا ہوں۔ لیپ ٹاپ بند کرتا سیدھا لیٹ گیا۔ نہیں، مجھے باہر جانا ہے، اس نے روٹ کر کہا۔ پلیز یار، میں تھک رہا ہوں، آج ڈنر گھر پر ہی کر لیں گے۔ موہت نے مسکین سی شکل بنا کر دیکھا۔ لیکن مجھے تو کچھ بھی بنانا نہیں آتا، برا سا منہ بنا کر بولی۔ تو وہ اسے دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ تو جاؤ مہرین صاحبہ سے ریسیپی لے کر کچھ بناؤ، اس نے گھر کی میٹ کا نام لیتے اطمینان سے کہا۔ اب میں نوکروں سے کھانا بنانا سیکھوں گی، اگر تم نے کچھ کھانا ہی ہے تو اسی سے کہہ دو۔ اس نے نخوت سے سر جھٹکا۔ رامین، وہ بہت پرانی ملازمہ ہیں ہماری، اور ماما ان کے لیے کافی ٹچی بھی ہیں، لہٰذا خیال رکھنا آئندہ۔ نرم لہجے میں اسے تنبیہ کر گیا۔ اب مجھے مڈل کلاس لڑکیوں کی طرح تمہارے آگے کھانے سجانے ہوں گے۔ اس کی شرٹ کا کالر سیٹ کرتی دلربا انداز میں بولی۔ کیوں اپر کلاس خواتین اپنے شوہروں کو بھوکا مارتی ہیں؟ اس کو خود پر سے ہٹاتا دوبارہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ اچھا، کل ہم ماما کے گھر چلیں گے، اوکے؟ بات بدل کر غصے سے بولی۔ مگر موہت کی کی پیڈ پر انگلیاں یکدم ہی تھم سی گئی تھی۔ اس کی بات پر محض سر ہلا گیا۔ رامین نے شدت سے اس کی خاموشی محسوس کی تھی۔ اسے مناہل سے شدت سے نفرت محسوس ہوئی۔ وہ کچھ بھی کر لیتی، مناہل کو ہمیشہ ان کے درمیان ہی رہنا تھا۔ وہ کتنی ہی کوششیں کر لیتی مگر موہت کے دل میں اس کی یادیں کبھی نہیں مٹا پاتی۔ اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ اس کا دھیان اپنی طرف کرنے کے لیے جلدی سے بولی۔ جو تمہیں ایزی لگے، موہت نے شرارت سے کہا تو اس کی بازو پر پنچ مارتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ انڈا بوائل کر کے لاؤں گی اب تو، اسے گھور کر کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے جاتے دیکھا تھا۔ تمہاری یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے کس حد تک کامیاب ہو سکوں گا میں نہیں جانتا، مگر میرا خدا گواہ ہے، میرا تم سے وعدہ ہے، میں کبھی اس محبت کرنے والی لڑکی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا۔ تصور میں اس سے ہم کلام تھا جو کبھی اس کی یادوں کا کل محور ہوا کرتی تھی۔ یار ماہی، ایک چکر تو لگا سکتی ہو تم یہاں کا؟ میں زیان بھائی کو کہوں گی تمہیں یہاں چھوڑ کر جائیں، ردا نے فون پر غصے سے کہا تو وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ ماما بابا کا اب عمرے پر جانے کا ہو رہا ہے، تم خود بتاؤ کیسے آ سکتی ہوں میں؟ اس نے عذر تراشا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی؟ جو شخص اس سے بات تک کرنا چھوڑ چکا ہے وہ کیا اس کی فکر کرے گا؟ وہ سوچ سوچ کر تھک گئی تھی کہ آخر اس سے ایسی کیا غلطی ہو گئی تھی جو وہ جان لٹانے والا شخص بالکل ہی بدل گیا تھا۔ نہ اب اس کے کھانے کی پرواہ تھی، نہ میڈیسن کی، نہ نیند کی۔ رات کو دیر سے گھر آتا اور بمشکل ایک دو جملوں سے زیادہ اس سے بات نہ کرتا تھا۔ پھر بھی یار ایک بار تو آ جاؤ نا، امی بھی کہہ رہی تھی۔ ردا نے اسے قائل کرنا چاہا کیونکہ وہ اسے بہت مس کر رہی تھی۔ طبع بھی شادی کے فوراً بعد فہد کے ساتھ واپس چلی گئی تھی۔ اچھا آ جاؤں گی، تم بھی چکر لگا لو، یہ کیا صرف کسی ایونٹ پر ہی آؤ گی؟ اس نے ڈانٹ کر کہا تو وہ کھللا اٹھی۔ یہ تم اپنے بھائی سے پوچھا کرو، کیونکہ وہ اپنی مرضی کے بغیر کہیں رکنے نہیں دیتے، ردا نے شرما کر کہا تو مناہل بھی مسکرا دی۔ علی کو تو بتاتی ہوں میں، فون دو ذرا اسے، مناہل نے تھوڑے روب سے کہا تو اس کی گود میں سرک کے علی نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ ہاں یہ لو بات کرو، اس کے کان سے فون لگا کر اپنی گود سے ہٹا دیا۔ ہاں بولو ٹنڈی کیسی ہو؟ اسے گھور کر واپس آنے کا اشارہ کیا۔ علی کے بچے اسے بھیجو یہاں، میں مس کر رہی ہوں اسے، ڈانٹ کر بولی۔ یار ابھی کہاں سے آئے میرے بچے، اور میں جو مس کروں گا اس کا کیا؟ ردا کی رنگت یکدم سرخ پڑ گئی تھی۔ جورے ایک دو دن کے لیے کہہ رہی ہوں۔ مناہل بھی چھینک گئی تھی۔ علی کا جاندار کے کہا اسپیکر پر گونجا تھا۔
ٹھیک ہے جو حکم آپ کا۔ مسکراتے ہوئے اپنی شرم سے لال پیلی ہوتی بیوی کو دیکھا۔ مناہل نے بھی ایک دو باتیں کر کے کال کاٹ دی تھی۔ شرم کریں کیسی باتیں کر رہے تھے، اس نے گھور کر کہا۔ تو غلط تو کچھ بھی نہیں کہا۔ اسے اپنے قریب کرنے لگا تو وہ فوراً اس سے دور ہوتی دروازے کی طرف بھاگی۔ ردا یار، یہ اس نے گھور کر واپس بلایا، مگر وہ کھلکھلاتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ وہ آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ فریش ہو کر نکلا تو نظریں بے چین بار بار پہلو بدلتی مناہل پر ہی تھیں، جو کب سے کچھ کہنے کی کوشش میں لگی تھی۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑے، بھرے بھرے جسامت وجود کے ساتھ اس کی چھپ ہی نرالی لگ رہی تھی۔ اس کی نظروں کے ارتکاز پر نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ فوراً رخ بدل گئی۔ وہ آج ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ تھی، نزدیک آ کر کہہ ہی دیا۔ یہ 7 ماہ میں پہلی بار ہوا تھا کہ مناہل کو یاد دلانا پڑا تھا، ورنہ ہر سیشن کی ڈیٹ اسے پہلے ہی یاد رہتی تھی۔ زیان نے ایک نظر اسے پھر ٹائم کو دیکھا۔ یہ بات صبح ہی یاد دلا سکتی تھی مجھے، جاؤ چینج کر کے آؤ جلدی، سپاٹ لہجے میں کہہ کر کبٹ کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن اس سے پہلے تو میں نے کبھی یاد نہیں دلایا آپ کو۔ لب کاٹتے چاہتے ہوئے بھی شکوہ زبان پر آ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں، زندگی بھر کاٹ کا الو بنا پھرتا رہوں گا میں تمہارے آگے پیچھے۔ شرٹ غصے سے بیڈ پر پھینکی۔ وہ ڈر کر یکدم پیچھے ہوئی۔ جاؤ ریڈی ہو، مجھے کہیں اور بھی جانا ہے، اس کی سہمی ہوئی شکل سے نظریں چرا کر بولا۔ وہ بھی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ آنکھوں سے خود بخود آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ تو اس شخص کی محبت کی عادی ہو گئی تھی۔ یہ کون سا روپ تھا اس کا۔ یار عشاء، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا، تم پہنچ جانا، ڈنر ساتھ ہی کریں گے۔ وہ اپنے بال بنا رہی تھی جب اس کی آواز کان میں گونجی۔ کھڑکی کے پاس کھڑا فون پر مصروف تھا۔ چلو ٹھیک ہے، سی یو۔ کال کاٹ کر مڑا تو وہ ڈریسنگ کے پاس سنسی کھڑی تھی۔ کتنی دیر کرنی ہے، کڑک لہجے میں کہتا اس کے پاس آیا، مگر وہ برش ڈریسنگ پر پھینک کر بغیر جواب دیے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ آپ کو جہاں جانا ہے چلے جائیں، مجھے اگر جانا ہوا تو ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ بال فولڈ کر کے تکیے پر درست کرتی لیٹ گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو، کھڑی ہو جلدی۔ اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا۔ چھوڑیں مجھے، میں نہیں چاہتی کہ میری ذات آپ کے لیے مسئلہ بنے۔ بازو چھڑا کر بولی۔ زیان سمجھ گیا وہ کال سن چکی ہے۔ تم کیا مسئلہ حل کرو گی؟ ہاں، اس کے تاثرات دیکھ کر تمسخرانہ لہجے میں بولا تو مناہل دنگ سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تو کیوں مجھ سے شادی کر لیتے؟ اپنی لو آف لائف عشاء سے شادی، جس کے ساتھ ڈیٹ پر جاتے ہیں روز۔ آنکھوں کی نمی اندر آنکھوں میں چنگاریاں لیے دھاڑ کر بولی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ ویسے صحیح کہہ رہی ہو، میری لو آف لائف بہت جلد میرے پاس ہوگی، تو میں ویسے بھی مزید برداشت نہیں کر سکتا میں اب۔ اس کی دنیا تہوا بالا کرتا اپنی کیز اٹھا کر باہر نکل گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی تھی اس سے جو یہ شخص اس قدر اجنبی ہو گیا تھا۔ آنسو ایک ٹماٹر سے بہہ رہے تھے۔ کیا اس کی خوشیوں کی میعاد اتنی کم تھی؟ جب سے مناہل نے عمر کی بے گناہی کی گواہی دی تھی، تب سے ان پر ایک چپ سی طاری ہو گئی تھی۔ آج وہ اس بات کا کھلے دل سے اعتراف کر رہی تھیں کہ ہاں، وہ ایک کمظرف عورت تھی، جنہوں نے عام اور جاہل سوتیلی ماؤں کی طرح اپنی سوتیلی اولاد سے ہمیشہ نفرت کی تھی۔ صرف نفرت ہی نہیں بلکہ ان کے سگے باپ کی شفقت سے بھی محروم کر دیا تھا۔ انہوں نے ابرار حیدر سے محبت کی تھی، مگر ان کی پہلی بیوی کے بچوں کو اولاد نہیں سمجھا تھا۔ مگر آج نہ جانے کیوں ان کا دل چاہ رہا تھا وہ ان معصوم لڑکیوں کے پاس جائیں اور بچپن سے آج تک کی گئی زیادتیوں کی معافی مانگ لیں، مگر وہ خود میں اتنی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ کیا بات ہے، آج سونا نہیں ہے جو ایسے بیٹھی ہو؟ ابرار صاحب نے انہیں ایسے بیٹھے دیکھ کر کہا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ سنیں، ان کی دم آواز پر انہوں نے پریشانی سے دیکھا۔ سب خیریت ہے نا؟ وہ قریب آ کر بیٹھی تو انہوں نے استفسار کیا۔ شاید ہی کبھی انہیں اتنا نڈھال دیکھا ہو۔ کیا میں اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگوں گی تو آپ معاف کر دیں گے؟ ان کے غمگین لہجے پر ایک گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ جب سے حقیقت معلوم ہوئی تھی وہ بالکل ہی بدل چکے تھے۔ ان سے صرف ان کی وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں سے اتنے سال دور رہے تھے، مگر نہ صرف فاطمہ، وہ بھی برابر کے مجرم تھے۔ کوئی کیسے اپنی اولاد سے اس قدر لا تعلق ہو سکتا ہے؟ فاطمہ، تم نے جو کیا میرے ساتھ نہیں، میری بچیوں کے ساتھ کیا ہے، اور مجھ سے کس بات کی معافی مانگ رہی ہو؟ میں تو خود ان کا گنہگار ہوں۔ اگر معافی مانگنی ہے تو ان سے مانگو جن کا دل دکھایا ہے۔ انہوں نے تمہیں معاف کر دیا تو سمجھ لینا
بھی کوئی گیلا نہیں تم سے، نم لہجے میں کہتے کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ ان کا دل بھی ندامت کے بوجھ سے بھاری ہو گیا تھا۔ فاطمہ بیگم اپنے آنسو پوچھتی جگہ پر لیٹ کر آنکھیں موند گئیں، کیونکہ وہ جانتی تھی ان کی بیٹیاں انہیں مایوس نہیں کریں گی۔ مناہل بیٹا، مجھے بات کرنی تھی تم سے۔ فاطمہ بیگم اس کے اور دعا کے کمرے میں آئی تھی۔ آج رات کی ان کی فلائٹ تھی۔ آئینہ ماما مسکرا کر بولی، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اب اس کا صبح سے بی پی لو ہو رہا تھا۔ فاطمہ بیگم نے آہستہ سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو مناہل کی آنکھیں خود بخود بھیگنے لگیں۔ جی ٹھیک ہوں، آہستہ سے کہہ کر سر جھکا گئی۔ مجھے بات کرنی تھی تم سے۔ وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ جی کہیے نا۔ ان کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ بیٹا، وہ ایک پل کے لیے رکی تھی، مگر آج وہ بہت ہمت سے جمع مجتمع کر کے یہاں آئی تھی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں جانتی ہوں زندگی بھر جتنے دکھ تمہیں دیے ہیں اس کی معافی کچھ بھی نہیں، نم لہجے میں کہتی مناہل کو ساکھ کر گئی تھی۔ بیٹا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں ماما آپ؟ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، پلیز ایسا مت کریں۔ انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ دعا جو ان دونوں کو بلانے آئی تھی اب خاموشی سے ان کے پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے تم دونوں کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی کی ہے بیٹا، میں بہت پشیمان ہوں، میرا دل دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ میری بچی مناہل کو وہ بہت غمگین و بے چین سی لگی۔ پلیز ماما، آپ ایسے بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں چاہا کہ آپ کبھی ہمارے آگے ہاتھ جوڑیں۔ میں بھی تو آپ سے بدتمیزی کرتی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ ان کے ہاتھ تھام کر بولی، نہیں میری بیٹی، تم دونوں تو بہت معصوم ہو۔ ان کے آنسو صاف کرتے بولی تو دعا بھی ان کے کندھے سے لگ کر رونے لگی۔ مجھے بھول گئی آپ دونوں، اس نے روٹ کر کہا تو وہ دونوں ہنس پڑیں۔ ہاں میرا بیٹا ہے یہ تو۔ انہوں نے اسے لپٹا لیا۔ مناہل کو اپنے دل میں ڈھیروں اطمینان اترتا محسوس ہوا تھا۔ ہاں میں آپ دونوں کو بلانے آئی تھی، چچی جان آپ کو بلا رہی ہیں، دعا نے یاد آنے پر بتایا۔ ماہی بیٹا، میں نے تمہاری پسند کے کھانے بنائے ہیں، آج آ جاؤ۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتی باہر نکل گئی۔ وہ بھی کپڑے الماری میں رکھ کر آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگی۔ جب سے ان دونوں میں تلخ کلامی ہوئی تھی تب سے دونوں کے درمیان بات بالکل بند تھی۔ یلو کرتے پر بڑا سا وائٹ دوپٹہ ڈالے اپنے سوگوار حسن لیے دل میں اتر جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ خود سے بالکل لاپرواہ محسوس ہوئی۔ سب کو سلام کرتی کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ویسے بھی رامین بھی آئی ہوئی تھی۔ صبح سے طبیعت ناساز تھی۔ سب کو سرو کر چائے سورا نے رکھی تو فائقہ بیگم نے اسے آرڈر دیا۔ سبھی لاؤنج میں بیٹھے تھے سوائے بزرگ افراد کے۔ وہ جھجکتی ہوئی اپنی اذیت چھپاتی اٹھ گئی۔ زیان کو صبح سے ابھی نظر آئی تھی، وہ چہرہ بالکل زرد پڑ رہا تھا۔ اس نے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ ماہی بیٹھ جاؤ، طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے صبح سے تمہاری، ہنا نے ڈانٹ کر کہا تو موہت نے بھی بس ایک نظر اسے دیکھا، مگر وہ ایک نگاہ زیان اور رامین سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی اسے سب کی نظروں سے اجھل کر دے۔ جاؤ ریسٹ کرو۔ زیان کے سخت لہجے پر مناہل کی اس سے نگاہیں ملی، مگر وہ خفگی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اسے نظر انداز کر کے ردا سے باتوں میں لگ گئی۔ اس کی خود سری پر زیان کو اپنا خون ابلتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ کدھر؟ اسے اٹھتا دیکھ کر راہم نے پوچھا تو وہ کال کا اشارہ کرتا باہر نکل گیا، کیونکہ اگر ایک لمحہ بھی اور وہاں رہتا تو ضرور کچھ کر بیٹھتا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ وہ کیسے اپنی بیوی کی محبت کو اپنی نظروں کے سامنے برداشت کر سکتا تھا؟ صرف اسے اذیت صرف عشاء کی قریب کر رہا تھا۔ جانتا تھا یہ سراسر خود غرضی ہے۔ اس کے چہرے پر رقم ہونے والی جلن کو دیکھ کر اسے بھی آگ میں دھکیلنا چاہتا تھا جس میں وہ پل پل سلگ رہا تھا۔ آپ دونوں تھوڑا ویٹ نہیں کر سکتے تھے؟ میں بھی ساتھ چلتی۔ مناہل باپ سے لگ کر بیٹھی تھی۔ ان کی فلائٹ کا ٹائم ہونے والا تھا۔ طبیعت ناسازی کی وجہ سے وہ ان لوگوں کے گھر سے ہی رخصت کر رہی تھی، جبکہ دعا اور عمر زیان کے ساتھ ایئرپورٹ جا رہے تھے۔ تو ہم دوبارہ چلیں گے اپنے بچے کے ساتھ، اس کا سر تھپک کر محبت سے بولے تو سب ہی مسکرا دیے۔ بابا میں بہت مس کروں گی آپ دونوں کو۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ فاطمہ بیگم نے قریب آ کر محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ زیان بھی فاطمہ بیگم کا بدلتا رویہ دیکھ چکا تھا، مگر اب اسے اس لڑکی سے وابستہ کسی چیز میں دلچسپی نہ تھی۔ روتے نہیں ہیں بیٹا، اور بس خیال رکھنا ہے اپنا، بالکل بھی کمپلین نہ سنوں میں۔ ابرار صاحب نے پیار بھری ڈانٹ پلائی تو میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، زیان کے ساتھ بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھے گی۔ فاطمہ بیگم نے اس کے آنسو صاف کر کے محبت سے کہا، مگر مناہل انہیں کیا بتاتی جس شخص کو وہ اپنا صاحبہ سمجھ رہی تھی، وہ تو خود اسے کڑی دھوپ میں کھڑا کر چکا ہے۔ چاچو لیٹ ہو رہے ہیں، چلیں؟ زیان نے ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھ کر کہا۔ ہاں چلو بیٹا۔ ابرار صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔
بابا وہاں جاتے ہی فون آن کر لیجیے گا، آپ ہی ایسا کرو، بابا کی جیب میں پرچی ڈال دو، عمر چڑھ کر بولا تو جہاں اس نے عمر کی کمر پر ہاتھ مارا تھا، بہت پٹو گے مجھ سے، اسے گھورا تو وہ ہنستا ہوا دور ہو گیا۔ زیان بھائی سنبھالے، انہیں 2.5 کلو کا ہاتھ ہو رہا ہے ان کا۔ عمر نے اس کی بھری بھری صحت پر چھیڑا تو وہ یکدم ہی سرخ پڑ گئی۔ زیان کی نظریں بھی اس کے وجود پر ٹھہر گئی تھیں۔ ماں بننے کا انوکھا روپ اسے اور دلکش بنا رہا تھا۔ اس کے دل میں درد پھر کروٹیں لینے لگا، مگر وہ اب کسی صورت بھی اس جادوگرنی کے جال میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ سب سے مل کر وہ لوگ نکل رہے تھے۔ مناہل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر ان کے ساتھ چلی جائے، مگر اس کے پیروں میں بیڑیاں تھیں جو وہ چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتی تھی۔ کیا بات ہے، کیوں ایسے فارغ بیٹھی ہو؟ شوہر کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، خیال ہے؟ فائقہ بیگم لاؤنج میں آئیں تو وہ نیم دراز تھی۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے اذیتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جب سے زیان نے اس سے نظریں پھیری تھیں تب سے وہ خود سے لاپرواہ ہو چکی تھی۔ نہ چیک اپ کے لیے گئی تھی دوبارہ اور نہ ہی اپنی ڈائٹ کا خیال رکھ رہی تھی۔ بھابھی بچی کو میں نے ہی آرام کا کہا ہے، یہ شکل دیکھے پیلی ہو رہی ہے۔ سومیا بیگم اس کے لیے اورنج جوس بنا کر لائیں تو فائقہ بیگم کو آگ ہی لگ گئی۔ ارے تو یہ انوکھا کام کرنے جا رہی ہے کیا جو اس کی ناز برداریاں اٹھائی جائیں؟ اس کی زرد پڑتی شکل دیکھ کر طنز کیا تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ مامی، آپ کو اگر کوئی کام ہے تو مجھ سے کہہ دیں، کیونکہ اسے تو میں کچن میں گھسنے نہیں دوں گی۔ ہنا نے فائقہ بیگم سے کہہ کر مناہل کو گھورا، کیونکہ ہنا کے منع کرنے کے باوجود وہ دوپہر کا کھانا بھی اسی نے بنایا تھا۔ ہاں بھابھی، کھانا بھی بچی نے بنا دیا تھا، چلو جلدی سے ختم کرو، شاباش۔ اپنی نگرانی میں اسے جوس پلوایا تھا۔ فائقہ بیگم وہیں بیٹھی گڑ رہی تھی۔ ماہی، چیک اپ کے لیے چلنا آج میرے ساتھ، ہنا نے اس کی کنڈیشن دیکھ کر کہا، کیونکہ وہ کافی دن سے زیان کی اس سے لاتعلقی، لاپرواہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ٹھیک ہوں میں، فائقہ بیگم کی غصیلی نظروں کو خود پر بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ آؤ لان میں چلتے ہیں، بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ ہنا کے کہنے پر وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ آج موسم صبح سے ہی خوشگوار ہو رہا تھا۔ وہ اور ہنا بینچ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ ماہی، سچ بتاؤ، تمہارے اور زیان بھائی کے درمیان کچھ ہوا ہے؟ اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس کے کندھے پر سرک کر آنکھیں موند گئی۔ ہنا کو وہ بہت بھجی بھجی لگ رہی تھی۔ میرا سعدی کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا؟ اس نے چونک کر پوچھا تو وہ مسکرا دی، ماموں کے پاس سو رہا ہے۔ وہ جانتی تھی مناہل اور سعد کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ ماہی، میری دعا ہے کہ تمہاری بیٹی ہو، پھر میں اسے اپنی بہو بناؤں گی، ہنا نے خوشی سے چہک کر کہا تو مناہل سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، پھر یکدم کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ یا اللہ ہنا، کیا ہوگا تمہارا؟ ہنستے ہنستے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں تمہیں میرا بیٹا پسند نہیں اپنی بیٹی کے لیے؟ اس نے گھورا تو مناہل اپنی ہنسی کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچھا بابا، کر لینا، بلکہ جاؤ شاپنگ کر لو جا کر ابھی شادی کی۔ لب کا کونا دبا کر اسے چھیڑا۔ وہ بھی کھلکھلا اٹھی تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے کا لڑکا تھا۔ بچپن میں والد کے انتقال کے بعد ماں نے اس کی پرورش کی تھی، مگر ابھی ابراہیم انڈسٹریز میں جاب شروع ہی ہوئی تھی کہ ماں بھی چل بسی۔ تب سے سدرا بیگم اور ابراہیم صاحب نے ہی اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا تھا۔ وہ دن بدن ان کے قریب ہوتا جا رہا تھا، انہیں اپنے ماں باپ کا درجہ دے چکا تھا، مگر عشا ابراہیم کے معاملے میں اس کا دل کب بغاوت کر بیٹھا اسے خود معلوم نہیں تھا۔ وہ نخریلی پھولوں جیسی لڑکی کب اس کے دل میں اتر گئی تھی اسے خود پتہ نہ چلا تھا۔ وہ جو اسے ایک نظر دیکھنا گوارا نہ کرتی تھی، کبھی ملازم سے زیادہ حیثیت نہ دی تھی، اس کو ایک نظر دیکھ کر سارا دن اطمینان سے گزار لیتا رہا، مگر ٹھیک ہی تو کرتی تھی۔ وہ تھا ہی کیا ان میں نارمل سی پرسنالٹی والا شخص جو اسے باپ کا سیکرٹری تھا، اسے اہمیت وہ کیوں دیتی؟ کیوں اپنی سطح سے نیچے آتی؟ کن خیالوں میں گم ہے مسٹر، آپ سے پوچھ رہی ہوں میں، اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے جھنجھلا کر بولی، جبکہ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر ایک پل کے لیے گڑبڑا سا گیا۔ میم آپ یہاں؟ وہ قدرے سنبھل کر بولا۔ کیوں، میرا آفس ہے، مجھے آنا منع ہے کیا؟ وہ تب سی اٹھی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اچھا لیو اٹ، بابا کہاں ہیں؟ کب سے پوچھ رہی ہوں تم سے، مگر نہ جانے کہاں دماغ ہے۔ سرخ ٹاپ کی طرح چہرہ بھی کچھ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ فوراً نظریں چرا گیا۔ میم وہ سائٹ پر گئے ہیں، واپسی میں ٹائم لگے گا۔ نظریں جھکا کر مؤدبانہ انداز میں بولا۔ تو تم کیوں نہیں گئے؟ انداز مخصوص میں بولی۔ مجھے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، یہاں میری ضرورت تھی۔ اس کے ہر سوال پر جواب دیتا اسے مزید جھنجھلا گیا۔ خواہ مخواہ ایک ترس نگاہ اس پر ڈال کر تنفن کر دی، اس کے کیبن سے نکل گئی۔
فاروق کی نگاہوں نے دور تک اس نخریلی لڑکی کا پیچھا کیا تھا اور تھکے تھکے انداز میں سر چیئر کی پشت سے ٹکا کر ایک بار پھر اپنی لاتعلق حاصل محبت کا درد خود میں اتارنے لگا۔ جانتا تھا اس محبت میں اذیت کے سوا کچھ نہیں۔ باہر تیز بارش اپنی آب کے ساتھ برس رہی تھی۔ 1 بجے کے قریب گھر میں داخل ہوا تھا تو ہر سو خاموشی چھائی تھی۔ بال جھڑک کر ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا کمرے میں آ گیا۔ وہ دشمن جان جائے نماز پر پڑی سو رہی تھی۔ جب سے ذیان نے اس کی پرواہ کرنی چھوڑی تھی وہ بھی خود سے لاپرواہ ہو گئی تھی۔ اس لڑکی نے تنگ کر دیا ہے۔ بیگ غصے سے صوفے پر پھینک کر اس کی طرف بڑھا۔ مناہل اٹھو یہاں سے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دوپٹہ اس کے چہرے سے ہٹایا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ ناک اور لب بالکل سرخ تھے۔ وہ روتے روتے سوئی تھی۔ عجیب کھوئے کھوئے انداز میں اس کے چہرے پر جھکا معصوم نقوش کو اپنے دل میں اتارنے لگا۔ نہ جانے کتنے دن بیت چکے تھے اس کا لمس محسوس کیے۔ اس کے لبوں کو آہستہ سے انگلیوں سے چھونے لگا۔ مناہل کو اپنے لبوں پر کچھ محسوس ہوا تو یکدم ہی پٹ سے آنکھیں کھولی۔ اسے خود پر جھکا دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ یہ کون سی جگہ ہے سونے کی؟ اس کے بال کان کے پیچھے کرتے نرم لہجے میں بولا تو مناہل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آج نہ جانے کتنے ٹائم بعد مناہل نے اسے خود سے آرام سے مخاطب ہوتے دیکھا تھا۔ خود کو ایسے تکتا پا کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر قریب کر کے جھکنے لگا، مگر مناہل یکدم ہی ہوش میں آ گئی اور فوراً چہرہ دور کیا۔ آخر چاہتے کیا ہیں آپ دور رہیں مجھ سے۔ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانے لگی مگر اس کی آنکھوں میں یکدم ہی خون اتر آیا۔ جاننا چاہتی ہو کیا چاہتا ہوں؟ گرفت سخت کرتے ہوئے اس کے چہرے کو مزید قریب کیا۔ دل چاہتا ہے کہیں بند کر دوں تمہیں، ایسی جگہ جہاں تمہارا رابطہ دنیا سے ختم ہو جائے۔ بولو کیسے برداشت کرو گی پھر وہاں صرف مجھے؟ جنونی انداز میں کہتا مناہل کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ اس کی سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہٹیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے دھکا دیا اور دور ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے مجھ سے یا دل میں کوئی چور ہے؟ عجیب انداز میں بولا تو اس کی آنکھیں خود بخود نم ہونے لگی۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ جب نہیں مجھ میں انٹرسٹ، محبت کسی اور سے کرتے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ روتے ہوئے چیخ اٹھی۔ ذیان نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ تمہیں تڑپا کر سکون ملتا ہے، میرے لمس سے چڑھتی ہونا؟ اس کے قریب آیا تو وہ سائڈ سے نکل کر بیڈ کے پاس آ گئی۔ جب آپ مجھے اپنی زندگی سے نکال ہی دیں گے تو آپ کو مجھ سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، سمجھے آپ؟ اپنے گال رگڑتی بیڈ پر ٹک گئی۔ اوہ تو پلاننگ کی جا رہی ہے مجھ سے آزادی حاصل کرنے کی؟ اس کے برابر میں بیٹھ کر طنز کیا تو وہ اس سنگ دل کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میری اولاد تمہارے اندر سے لے رہی ہے، تب تک تو برداشت کرنا پڑے گا تمہیں۔ اسے خود سے قریب کرتے سنگ دلی سے بولا تھا۔ وہ صرف میری اولاد ہے، آپ کا کوئی حق نہیں۔ آنکھوں سے لڑیاں نکلنے لگی تھی۔ وہ صرف میری ہوگی، خیال رکھو اس کا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا میں۔ آئی سمجھ؟ دوپٹہ گلے سے کھینچ کر اس کے آنسو رگڑ ڈالے جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ 1 سیکنڈ میں بند کرو اپنی آواز، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سخت لہجے میں وارن کیا تو وہ روتی ہوئی واش روم میں جا گھسی۔ وہ بھی انگلیوں کی پوروں سے سر دباتا بیڈ پر گر گیا۔ وہ کب اس لڑکی کو دکھ دینا چاہتا تھا مگر جب سے اس کے دل کے راز پتہ چلے تھے اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس شخص کو جان سے مار ڈالے۔ 10 منٹ بعد وہ باہر نکلی تو پانی کے چھینٹے مارنے سے آدھی سے زیادہ گیلی ہو چکی تھی۔ ذیان کی گہری نظریں خود پر محسوس ہوئیں تو سرخ پڑتے ہوئے کبٹ کی طرف بڑھ گئی۔ جلدی سے سوٹ نکال کر ڈریسنگ روم میں جانے لگی۔ نفرت سے نگاہیں موڑ کر سائڈ سے نکلنا چاہا۔ جب وہ پھر سامنے آ گیا اسے نفرت سے دیکھتی سائڈ سے نکلنے لگی۔ وہ بغیر موقع دیے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ چھوڑے مجھے آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ اسے پیچھے کیا جو اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر لگائے تو وہ سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پلیز چھوڑیں مجھے، میرے بیگ میں پین ہو رہا ہے، اس نے ڈر کر کہا تو ذیان نے ہاتھ چھوڑ دیے اور فوراً بیٹھ کر پیچھے کھسکی۔ ادھر آؤ۔ اس کی گمبھیر آواز پر اس نے سہم کر نفی میں سر ہلایا تو وہ خود ہی جارحانہ انداز میں اس کے قریب آ گیا۔ جانتی ہو تمہارا منع کرنا میرے اندر ایک ایسی آگ لگا دیتا ہے جس میں دل چاہتا ہے اپنے ساتھ تمہیں بھی خاکستر کر دوں۔ اس کے بال پکڑ کر پیچھے جھٹکا دیا تو مناہل کی چیخ نکل گئی۔ وہ اسے بے بس
کرتا جا رہا تھا جب ہی اس کا فون بج اٹھا، مگر ضیاء نے توجہ نہ دی تھی۔ دوسری جانب بھی کوئی ڈھیٹ بیٹھا تھا۔ ضیاء نے غصے سے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ وہ جو زور سے آنکھیں میچے تھی جان بخشی پر پٹ سے آنکھیں کھولی۔ ہیلو، یس، ضیاء حیدر اسپیکنگ، اسے اپنی گھمبیر لہجے میں بولا۔ وہ لب کاٹتی اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش میں تھی۔ واٹ، جسٹ شٹ اپ، یکدم ہی دھڑا۔ مناہل نے سہم کر اس کے پتھریلے تاثرات دیکھے۔ اوکے، آئی ایم کمنگ رائٹ ناؤ۔ عجلت میں کھڑا ہوتا فون کاٹ گیا۔ مناہل میں اتنی ہمت نہ تھی اس سے وجہ پوچھتی۔ شرٹ پہن کر کیز وغیرہ لے کر نکل رہا تھا۔ جب ایک نظر سہمی ہوئی مناہل کو دیکھا، دل اس پل بہت زور سے دھڑکا۔ واپس آؤں تو جاگتی ہوئی نہ ملو مجھے، سمجھی؟ اسے وارننگ دیتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ اپنے رب سے سب خیر ہونے کی دعا کرنے لگی۔ دل میں عجیب عجیب وہم آنا شروع ہو گئے تھے۔ نم آنکھیں بند کرتی بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکا گئی۔ صبح 7 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو ردا اور ہنا کو اپنے برابر میں بیٹھے پایا۔ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم لوگ یہاں؟ فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ پاگل لڑکی، یہ صبح صبح یہاں آ گئی اور کہنے لگی تمہارے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ ہنا نے خود کو سنبھال کر بتایا تو وہ یکدم مسکرا اٹھی۔ تو ٹھیک کیا نا، آؤ ناشتہ کرتے ہیں۔ ردا کے گال پر ہاتھ رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ گھر پر نہیں آئے کیا؟ مناہل نے واش روم خالی دیکھ کر پوچھا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا گئیں۔ ماہی زہرا ناشتہ لا رہی ہے، جلدی آؤ، ضیاء بھائی نیچے ہیں۔ ہنا کے کہنے پر اسے حیرت ہوئی کہ وہ اتنی جلدی کیسے اٹھ گیا۔ منہ دھو کر باہر نکلی اور ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی، مگر جوس کے علاوہ اور کچھ نہ لیا۔ جبکہ وہ دونوں لب سیے بیٹھی تھی، اچانک کسی کے رونے کی آواز آئی تو اس کا دل گھبرا گیا۔ یہ کون رو رہا ہے؟ ہنا اس وقت دروازے کی طرف دیکھ کر ان دونوں کو دیکھا جو بہت خاموش تھی۔ مناہل کا دل گھبرانے لگا۔ کیا بات ہے، تم دونوں خاموش کیوں ہو؟ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھی تو جیسے سیڑھیوں کے نزدیک آ رہی تھی، دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ نظریں لاؤنج کے بیچوں بیچ گئیں تو قدم خود بخود لڑکھڑا گئے۔ دونوں نے اسے تھاما۔ کون ہے یہ؟ پیلی پڑتی رنگت کے ساتھ لاؤنج کے بیچوں بیچ رکھے جنازے اور ارد گرد جمع لوگوں کو دیکھ کر اسے اپنے اندر سناٹا سا اترتا محسوس ہوا۔ ان دونوں کو دیکھا، وہ بھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ اسے سہارا دیتی نیچے لانے لگی۔ مناہل، میری بچی، چچی جان نے روتے ہوئے قریب آ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ بیٹا، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، بس تم اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرو۔ چچی جان کے الفاظ تھے یا بم جو اس کے اعصاب پر گرے تھے یکدم ان سے الگ ہوئی، یعنی یہ دونوں جنازے اس کے ماں باپ کے تھے۔ ہوا میں آکسیجن جیسے بالکل ختم ہو گئی تھی۔ کون رو رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس کا وجود بالکل سن پڑ چکا تھا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ تو عمرے پر گئے ہیں۔ آہستہ خود کلامی کرتے انہیں دیکھا۔ مامی ان کے قریب آئیں۔ میری بچی صبر کرو، نم لہجے میں کہتی اسے جنازے کے پاس لے آئیں۔ وہ سکتے کی کیفیت میں کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ جب دعا بھاگتی ہوئی اس کے گلے آ لگی۔ آپی، ماما بابا چلے گئے ہمیں چھوڑ کر، آپی اب کیا ہوگا؟ وہ شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مناہل نے اسے خود سے الگ کر کے آنسو پہنچے۔ دعا، پاگل ہو، وہ دونوں عمرے پر گئے ہیں، اسے ڈانٹ کر بولی۔ سبھی وہاں موجود ان کے غم میں شریک تھے۔ ماہی، ماموں کا پلین کریش ہوا تھا کل، ہنا نے رندی ہوئی آواز میں گلے لگاتے ہوئے بتایا، مگر وہ بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ نہ جانے کون کون اس کے قریب آ کر دلاسا دیتا رہا، مگر وہ خاموش سی بیٹھی رہی۔ آنکھ سے ایک آنسو نہ گرا تھا۔ طوبا اور فہد بھی آ چکے تھے، مگر اسے کسی کا ہوش نہ تھا، بس جنازے سے لگ کر بیٹھی رہی۔ لیکن اتنی ہمت نہ تھی کفن ہٹا کر ان کے چہرے کا دیدار کرتی۔ آپی، اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو نم آنکھیں لیے عمر کھڑا تھا۔ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو ایسے؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ضیاء بھی وہیں آ گیا تھا کیونکہ جنازہ اٹھنے کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رونے لگا۔ آپی، ماما بابا چلے گئے دونوں۔ دعا بھی ان کے پاس آ گئی تھی۔ وہ دونوں بھائی بہن کو سینے سے لگائے خاموش بیٹھی تھی۔ آنکھیں تھی کہ برسنا ہی بھول گئی تھی۔ عمر، کھڑے ہو، شاباش، چاچو اور آنی کو چھوڑنے چلو۔ عمر کو اس سے الگ کر کے محبت سے بولا، مگر مناہل کی کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں انہیں؟ میں کہیں لے جانے نہیں دوں گی۔ ضیاء نے یکدم ہی اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ من
اللہ نے ان دونوں کو شہادت کی موت نصیب کی ہے، بس دعا کرو ان کے لیے، اب لے کر جانا ہے انہیں۔ اس نے بہت نرم لہجے میں اپنے ساتھ لگا کر سمجھایا، مگر وہ بپر اٹھی۔ میں کہتی ہوں مجھے بھی جانے دے، مگر کسی نے نہ جانے دیا۔ آج میں بھی ان کے ساتھ ہوتی، آج وہ لوگ اکیلے نہ ہوتے۔ اس کی بات نے ذیان کے دل کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ من سنبھالو خود کو، یکدم دھاڑا رہا۔ ہنا اور ردا بھی پاس آ گئیں۔ وہ شدت سے روتی اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کی وجہ سے میں نہ جا سکی۔ اب میں کس کی گود میں سر رکھوں گی؟ ابھی تو ماما کا لمس بھی محسوس نہ کیا تھا، ابھی تو ہم نے ٹھیک سے ان کا پیار بھی نہ پایا تھا۔ بابا کہاں چلے گئے؟ آ جائیں نا پلیز۔ روتے روتے نڈھال سی اس کے سینے سے لگ گئی۔ ذیان نے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے سینے میں سمو لیا۔ کیسا ستم تھا، کیسی قیامت تھی، ہر طرف سوگ تھا۔ دو ناگہانی موتوں پر ہر آنکھ نم تھی۔ بس میری جان، دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی، مگر وہ ہچکیوں سے روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ من مناہل اٹھو، ردا پانی لاؤ۔ اس کے ساکت وجود کو دیکھ کر چیخا تو ردا پانی لینے بھاگی۔ ایشا نے نفرت سے منہ پھیر کر رامین کو دیکھا، جو خود بھی دکھی ماں کے پاس بیٹھی تھی۔